वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे बहुत सारी खबरों के साथ बहुत सारी न्यूज़ के साथ वापस आ चुके हैं और आज बड़ी सारी खबरें, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक नई जगह पर जो है वो जा चुकी है, एक नया मुकाम आ चुका है और एक नई डायनेमिक्स जो है वो इस वक्त जन्म लेती दिखाई दे रही है इंटरनेशनली भी, और उसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल के ऊपर हर ममालिक के ऊपर जो है वो पड़ता नजर आ रहा है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और कुछ हम सेहत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि सेहत काफ़ी डिस्टर्ब होती नजर आ रही है बहुत सारे लोगों की, तो उस पर बात करना ज़रूरी है। अच्छी बातों से आगाज़ करें। अच्छी बात का आगाज़ अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जो अच्छी बात आज मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि ज़िंदगी में जो आपकी कामयाबी का सफ़र है ना, वो कभी भी आसान नहीं होता। आपको कभी भी कोई चीज़ मज़े से नहीं मिल जाती। हर इंसान के रास्ते में चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हमारा अपना खौफ होता है। कहते हैं ना, आपके अपने कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, ऐसे आप अपने खुद ही अपने फोबियाज और फियर्स में मुब्तला होते हैं। सामने वाले दुनिया तो जो भी करे, लेकिन आपके अपने अंदर वो खौफ बैठ जाता है। फिर ये जो खौफ है ना, वो हमारे अपने ख्वाबों से हमें दूर रखता है। फिर हमारे अपने जो फैसले हैं ना, वो भी महदूद हो जाते हैं और हमारे अंदर मौजूद जो सलाहियतें हैं वो भी उनको भी ओवर शैडो कर लेता है। तो लाइक इमेजिन कि आपके सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसके पीछे आपकी कामयाबी छुपी हुई है, लेकिन आप उसे खोलने से पहले खुद ही रुक जाते हैं, जस्ट बिकॉज के आपके जहन में है कि आपके दिल में खौफ है कि यही और यही खौफ जो है ना, अक्सर इंसान की तरक्की की राहों में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। बिल्कुल ऐसी ही हकीकत ये है कि जब हम खौफ का सामना करते हैं और उसे काबू पाने की हिम्मत जो है वो पैदा करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी की राहों को ना रोशन करते चले जाते हैं। खौफ पर काबू पाने का मतलब सिर्फ उसे दबाना या नज़रअंदाज करना नहीं होता, बल्कि उसे पहचानना, उसकी वजूहात समझना और हर छोटे छोटे जो कदम होते हैं ना, आप जो स्टेप्स लेते हैं, उनके ज़रिए उसे ख़त्म करना होता है। बिल्कुल, और यही अमल होता है जिससे ना सिर्फ आपके वो एतमाद को बढ़ाता है, बल्कि आपकी शख्सियत में भी मजबूती और हौसला पैदा करता है। और कामयाब लोग वो नहीं होते जो कभी खौफ महसूस नहीं करते, ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं, बल्कि वो होते हैं कामयाब जो अपने खौफ के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। और पहला कदम जो आपको कामयाब ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है, चाहे वो तालीम में हो, कारोबार में हो, ज़ाती तरक्की या ताल्लुकात में हो, अपने किसी भी खौफ पर काबू पाना है कि हर जगह आपके लिए एक रोशन रास्ता वो खोलेगा। छोटे कदम होते हैं, स्मॉल स्टेप्स होते हैं, बेबी स्टेप्स होते हैं कि वक्त के साथ जो बड़े नताइज पैदा करते हैं, और यही छोटे इक़दाम आपको कामयाबी से लेके जाते हैं। बिल्कुल, और अब बहुत सारी खबरें हैं, उनका खुलासा भी आपके सामने करना है, बहुत सारी खबरों की डेवलपमेंट भी आपको बताना है, कल भी, परसों भी और उससे पहले भी जो कुछ होता रहा दुनिया के अंदर। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि ईरान ने रात गए मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका के 6 फ़ौजी अड्डों समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल से हमला कर दिया है। और खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने बहरीन, इराक, अमारात और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, और अमरीकी फ़ौजी अड्डों के अलावा ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइलों से हमला किया। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ईरान के पास अमेरिका का बहरी बेड़ा उसके अपनाया हुर्मज़ पे खड़ा हुआ है, तो वो उस अपने समंदरी हदूद से तो उसके बहुत करीब है वो बहरी बेड़ा, उसको क्यों नहीं अटैक करा, बजाय इसके कि वो डिफरेंट अरब कंट्रीज़ को अटैक करने के बाद जो है ना, अटैक करने के बाद जो है अच्छा, जो बहरी बेड़ा है उसके बारे में भी खबर आ रही है कि कल उस पर भी अटैक किया है। अच्छा, स्टार्टिंग में अटैक उस तरफ इसलिए नहीं किया जा रहा था, तो उसका एक रीज़न ये था कि जहाँ से आपको मिसाइल्स आ रहे हैं, जहाँ से अटैक हो रहा है, जहाँ से आपको खतरा अटैक होने का, उधर आप रिटेलिएट करते हैं। तो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सबके अमरीकी अड्डे जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, और अमरीकी अड्डे वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, अमरीकी जो जहाज़ हैं वो वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। तो ईरान ने इसीलिए उन जगहों को निशाना बनाया सबसे पहले, और फिर उसके बाद रिटेलिएट किया। अब ये आपने हॉर्मोज की बात आ रही है, अभी देखें वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। वो 30% यूरोप के अंदर पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी 5 रुपए 8 रुपए जो है वो इजाफा हो चुका है। अब उस जगह का उस सबसे बड़ी जंग है उसकी आपने हॉर्मोज की, अगर वहाँ पर ये जगह ब्लॉक कर दी जाती है, वहाँ जंग शुरू हो जाती है, तो दुनिया की 30% जो तेल की तरसील है वो बंद हो जाएगी। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ईरान को चाहिए कि वो बहरी बेड़े को मुकम्मल ख़त्म कर दे। सबसे पहला उसका टारगेट वही होना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरी जो कंट्रीज़ की एक तरह से सोवरेनिटी ब्रीच हो रही है, तो कहीं वो अपने और दुश्मन ना बना के बिल्कुल आइसोलेट ना हो जाए ऐसी जंग में, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर फिर दूसरे और लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता है। सिर्फ ये कि वो एटमी तनसीबात नहीं वहाँ पर तबाह कर रहा, बल्कि लोगों की भी जान जा रही होगी ना।
ظاہر جنگ ہے اور پھر جنگ تو جنگ ہے, جنگ میں پھر آپ کا دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, وہ مزید انہی عرب کنٹریز پہ اور بمباری کر کے وہ یہ فیک بھی انکاؤنٹر کر سکتا ہے, وہ اس طرح سے بھی شو کر سکتا ہے جیسے ایران کی طرف سے ہے, جبکہ وہ میزائل ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے داغے نہ گئے ہو, وہ اسرائیل اور زیادہ دہشت پھیلا رہا ہو خطے میں. بالکل, جبکہ ایران نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا. کل تک یہ خبر سامنے آتی رہی ایرانی میڈیا کے مطابق کہ دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے. تل ابیب, حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی حملے کیے گئے. خطے میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اردن میں امریکی سفارت خانہ خالی کروا لیا گیا. کل یہ خبر آ رہی تھی, اچھا دو الگ الگ میڈیاز ہیں. ایرانی میڈیا یہ کہتا نظر آیا کہ نیتن یاہو کی جو جگہ ہے وہاں پر ان پر حملہ کیا ہے اور وہ یا تو زخمی ہوئے ہیں یا ان کا اسکیجول تھا, ایک جگہ فلائٹ تھی وہ ری اسکیجول ہو چکا ہے. ایک خبر یہ آ رہی تھی, لیکن سب سے اوتھینٹک جو میڈل ایسٹ کے اندر میڈیا ہے نا, دیٹ از مصری میڈیا. جو ایجپشن میڈیا ہے ان کے پاس ہر چیز کی خبر ہوتی ہے, خبر کی اصل خبر ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی فیک نیوز آ رہی ہے تو سب سے پہلے مصری میڈیا آ کے اس کو ڈینائی کرتا ہے اور اس کو پھر کہتا ہے کہ یہ خبر اس اصل ایسے ہے. تو مصری میڈیا کے مطابق میزائلز گرے ہیں, تباہیاں ہوئی ضرور ہیں, لیکن نیتن یاہو کی گمشدگی کی یا ان کے مرنے کی بالکل, میں نے ایسی کوئی خبر ابھی تک آئی نہیں. ایک اور خبر یہ سنی ہے کہ نیتن یاہو جرمنی فلائٹ کر چکے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ بس یہ کہ ہم مسلمانوں کے لیے تو سب سے اچھی خبر یہ ہوگی کہ ہم ظاہر ہے ان کا بدلہ ہو جائے گا, ایران میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان سب کا بھی بدلہ ہو جائے گا اگر نیتن یاہو اس وقت ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. بہرحال امریکی ایمبیسی کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا گیا کہ عملہ محفوظ مقام کی جانب رخ کرے, یعنی جتنی بھی جگہیں ہیں لبنان میں ہر جگہ جو ہے وہ امریکی اپنے اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ترغیب کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز افشین یہ بھی قابل غور ہے, جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں نا تو کل ملا کے اب تک میری اطلاعات کے مطابق 33 کے قریب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر اتنی زیادہ شہادتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب میزائل گرتے ہیں تو یا تو وہ اپنی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں, بھاگتے نہیں ہیں, وہیں اسی طرح روٹین کی زندگی گزارتے ہیں. when it comes to اسرائیل ایک بنکر اسٹیٹ کہلاتا ہے. وہاں پر بنکر ایسے پائے جاتے ہیں جیسے آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں پبلک ٹوائلٹس. وہ اتنی جگہوں پر بنکر بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے عام گھروں کے اندر بھی نیچے بنکر بنے ہوتے ہیں. تو جب بھی کبھی وہ سائرن بجتا ہے تو تمام لوگ بشمول ایک عام آدمی سے لے کر ایک خاص آدمی تک سب بنکر اسٹیٹ بن جاتے ہیں اور وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اس لیے ان کی ہلاکتیں کم حملہ کرنا تھا پہلے سے, تو وہ اپنی ساری اسٹریٹجیز پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ہم مسلم کنٹریز ہیں جو کہ آپس میں انٹرنل کانفلکٹس میں پڑ جاتے ہیں, اور جو ریئل وار اسٹریٹجی جو ہمیں اپنانی چاہیے اس سے کہ وہ قطع نظر ہم اپنے ہی آپس کے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں. بہرحال اب ایک اور دھمکی دی جا رہی ہے کہ جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں. ابھی تو شروعات ہیں, اصل حملہ ہونا باقی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم ایران پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. ایران نے ہماری وارننگ نظر انداز کی, بیلسٹک میزائل جوہری ہتھیار بنا رہا ہے اور ایٹمی پروگرام جاری رکھنا امریکہ یورپ کے لیے خطرہ ہے. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ماضی میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا. اچھا پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ختم کر دی نا جتنی بھی ایران کی جوہری تنصیبات تھیں, اب کیا جواز ہے ان کے پاس حملے کرنے کا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے وہی بات ہے ساری, گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت. بس ان لوگوں نے اب یہی ہونا ہے آگے. ظاہر ہے یہ دس از دا ایڈوینٹ آف ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے. اٹس دا اینڈ آف ٹائمس. اب بس ہم انہی جنگوں کی طرف چل رہے ہیں جن کا ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یار ہم لوگ اب اتنے ایڈوانس ہونے کے بعد پھر ان جنگوں میں چلے جائیں گے اور پھر ہم اسٹون ایج میں چلے جائیں گے. بالکل ایسے نظر آ رہا ہے. یقینی بنانا چاہتے ہیں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے. ایران کی طرف زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملوں میں ان کے 49 رہنماؤں کو مارا ہے. ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. ایران کے میزائل پروگرام کو ختم کرنا پہلی ترجیح ہے. اچھا ایران کو آپ نے اتنا روکا لیکن انہوں نے اپنے میزائل پروگرامز کو سب سے زیادہ ایڈوانس کیا ہوا ہے. ابھی تو کچھ ایسے میزائلز ہیں جو ایران نے کہا کہ یہ تو ہمارے وہ والے میزائلز تھے جو ویسے ہی چھوڑنے تھے, ہمیں ختم ہونے والے تھے. یہ اب نئی لاٹ جو آنی ہے وہ ابھی تک دنیا نے دیکھی نہیں ہے. صحیح بات ہے.
دیکھیں ہر ملک کو اپنے بارڈرز کو جو ہے نا ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے، ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہیے. اس نے اپنی کوئی ایئر فورس نہیں بنائی، کچھ اتنے زیادہ کوئی ایسا نیوکلیر پروگرام نہیں تھا اس کا، لیکن ہاں یورینیم افزودگی اور جو کچھ بھی میزائل ٹیکنالوجی اسی کی وجہ سے وہ آج اپنے آپ کو ایک طرح سے کاؤنٹر اٹیک کر پا رہے ہیں. ادروائز تو وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے اور ساری فوجیں گھس چکی ہوتی ہیں ان کے بارڈرز میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس آخر وقت تک کتنی ٹیکنالوجی ہے جو وہ یوز کر کے اپنے بارڈرز ڈیفینڈ کر لیں گے. لیکن بہرحال ہونا یہی آگے کہ امریکہ اسرائیل نے اپنے جو ہے نا جو موٹیوز ہیں وہ اچیو کر لیں گے. باقی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا بھی باقی ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج موجودہ امریکی فوجی آپریشن کا باضابطہ ہدف نہیں. اچھا، ہمیشہ رجیم چینج کی بات کرتے رہے، آپ نے ایلیمینیٹ کر دیا وہاں کے خامنائی صاحب کو، اور اب جو ہے نا جیسے آپ کا وہ ہدف پورا ہو گیا تو اب آگے سے بول رہے ہیں ہمارا رجیم چینج کرنا تو باقاعدہ ہدف ہی نہیں تھا، ہمیں تو ان کو ڈسارم کرنا یا ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہدف تھا. تو یہ ان لوگوں کی غلط ہوا جو بھی ہوا گزشتہ کچھ دنوں میں. موجودہ امریکی فوجی آپریشن کا باضابطہ ہدف نہیں یہ بتایا. انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کی مکمل توجہ ایران کے میزائل پروگرام، ان کی تیاری کی صلاحیت اور بحری طاقت کو تباہ کرنے پر مرکوز ہے. اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران کے پاس کسی بھی صورت جوہری ہتھیار نہ موجود ہو. اور مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ اگر ایرانی عوام خود موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیں، اچھا ابھی وہ بات کر رہے ہیں ہم دوبارہ سے اسی بات پر آگے کہ اگر عوام خود ہی تختہ الٹ دیں تو یہ خوش آئند سمجھا جائے گا. تاہم موجودہ کارروائی کے مقاصد میں یہ شامل نہیں ہے. مطلب آپ نے کرنا وہی ہے لیکن آپ بات ایسے کر رہے ہیں کہ بہرحال مارکو روبیو نے کہا کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا بھی باقی ہے، تاہم ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی گئی ہے. ظاہر ہے جب تک ان کے پاس ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، میزائلز ہیں، آپ فوجی حملے کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ کہ وہ تو یہی چاہ رہے تھے کہ انٹرنل کانفلکٹس ہی اس طرح کے ہو جائیں کہ وہ رجیم چینج ہو جائے. وہ بھی ان کے ارادے کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ وہ اب جس کو بھی انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں خامنائی صاحب کی جگہ ابھی بھی، لیکن وہاں پر خامنائی صاحب کی جگہ جو بھی سکسیسر ہوگا وہی جو چوز کریں گے ایرانی پیپل وہی آئے گا، بجائے اس کے کہ امریکہ جو چاہے. بالکل. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے حملوں میں سے 6 امریکی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر سینٹ کام کے آفیشیل اکاؤنٹ جو سینٹ کام آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس میں جاری کیا بیان اور کہا گیا کہ امریکی افواج نے ان 2 فوجیوں کی باقیات بھی برآمد کر لی ہیں. 2 لاپتہ فوجی ایران کے ابتدائی حملوں کے دوران مارے گئے تھے، اور سینٹ کام نے کے مطابق جو ہے وہ امریکی فوجیوں کی باقیات اس تباہ شدہ تنصیب سے ملی ہیں جسے خطے میں ایران کے ابتدائی حملوں کے دوران نشانہ بنایا گیا تھا. اور اہم جنگی کارروائیاں جاری ہیں. ہلاک امریکی فوجیوں کی شناخت ابھی باقی ہے. اور ایک بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ خلیج عمان میں تمام ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ 2 دن پہلے خلیج عمان میں 11 ایرانی جہاز تھے اور اب 0 ہیں. تو ایران کے وہ دن گئے جب خلیج عمان میں جہازوں کو ہراساں کیا جاتا تھا، اور سمندری راستوں کی آزادی نے 80 سال سے زیادہ عرصے تک امریکی اور عالمی اقتصادی خوشحالی کو سہارا دیا. امریکی افواج اس کا دفاع جاری رکھیں گے، یعنی وہی ابنائے ہرمز کی یہ حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کا کام چلتا رہے. باقی مطلب یہ اپنے حساب سے پوری دنیا کو مولڈ کرنا چاہ رہے ہیں. لبنان کی بات کریں تو لبنان میں اسرائیلی فورسز کے حملے جاری ہیں، جہاں جاں بحق افراد کی تعداد 52 ہو چکی ہے. 150 سے زائد افراد زخمی ہیں. لبنان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیل حملوں کے بعد 52 افراد ہلاک اور 154 زخمی ہوئے ہیں. اس سے پہلے لبنانی وزارت صحت نے کہا تھا کہ صہیونی حملوں میں 31 افراد جاں بحق اور 149 زخمی ہوئے ہیں. بالکل. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ضاحیہ میں بھی ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جو ایران سے منسلک حزب اللہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے امریکہ نے لبنان کے اندر موجود اپنے شہروں پر زور دیا تھا کہ وہ فوراً جو ہے وہ ملک چھوڑ دیں شہری ہیں. اور بیروت کے اندر امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ امریکی شہریوں کو لبنان سفر نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور اگر آپ ملک میں موجود ہیں تو ابھی لبنان چھوڑ دیں جب تک کمرشل پروازوں کے آپشنز دستیاب ہیں. یعنی کہ ہر جگہ سے امریکی انخلا ہونا شروع ہو گیا تھا. تو ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا جو یہ مشترکہ حملہ ہے، اس میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں.
اور نہایت افسوس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خامنہ کی اہلیہ گزشتہ روز منصورہ خجستہ باقرزادہ میں اسرائیلی و امریکی حملے میں زخمی ہوئی تھی. انہیں اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی تھی لیکن وہ ظاہر جاں پر نہ ہو سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی. یہ حالیہ حملوں میں سپریم لیڈر کے خاندان کے دیگر افراد بھی شہید ہوئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی شہداء کی تعداد 555 ہو چکی ہے اب تک. اور ذرا آگے بڑھتے ہیں. بہت ساری خبریں ہیں کیونکہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس شہادت کی اس جو ہے وہ اموات جو ہو رہی ہیں ایران کے اندر ان کی مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جو اس سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا کچھ کانسیپٹس ایسے جو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. کچھ سوشل میڈیا کے اوپر شور مچ چکا ہے کہ ایران مسلم ممالک کے اوپر حملے کر رہا ہے. ایران کیوں جو ہے وہ سعودی عرب پہ حملے کر رہا ہے, ایران کیوں یو اے ای پہ حملے کر رہا ہے, ایران کیوں بحرین پہ, قطر پہ, عمان پہ حملے کر رہا ہے, اور ایران کیوں نہیں آبنۂ ہرمز کے اوپر حملے کر رہا ہے کہ وہاں پر اگر امریکی بیڑا کھڑا ہوا ہے. دیکھیں جواب یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کے اوپر اگر وہاں سے حملہ کرتا ہے, وہاں سے ابھی تک امریکہ نے کوئی اٹیک نہیں کیا اس کے اوپر, وہ صرف انہوں نے کاؤنٹر کے لیے رکھا ہوا اس کو. تو ابھی کل پرسوں جو ہے وہ 4 میزائلز داغے گئے ایران کی جانب سے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہماری نظر یہاں آبنۂ ہرمز پہ بھی ہے. لیکن اولین ترجیح آپ نے ان کو دی کہ جہاں ایئر بیسز بنے ہوئے امریکہ کے, وہ ایئر بیسز دیکھیں کسی غیر مسلم ممالک میں نہیں بنے ہوئے, وہ ایئر بیسز مسلم ممالک کے اندر بنے ہوئے ہیں. وہ سعودیہ میں بنے, وہ یو اے ای میں بنے, وہ قطر میں بنے, وہ عمان میں بنے, وہ بحرین میں بنے ہوئے. تو ان ممالک کے اندر سے آپریٹ ہونا ایران کے لیے یہ ہوائی اڈے, یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی نامعقول حرکت ہے. اب مسلم ممالک کو سمجھ میں آئی کہ امریکہ نے یہ اڈے بنائے کس لیے تھے. مطلب دیکھیں ہر چیز پہ تو ہم امریکہ کی سرنڈر کرتے رہتے ہیں, اس کے ہر چیز پر ابھی بھی ہم اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہیں کہ ہم کسی طرح ان کے لیے ہر طرح سے کر دیں. اسی طرح اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی 1 سے 2 دن ہی ہوئے, تمام امریکی اڈے مسلم ممالک کے اندر وہ سب چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں, خالی ہو چکے ہیں. ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے وہ لے کر چلے گئے. اب یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید مسلمان جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, لیکن اب ایسا ہوگا نہیں کیونکہ ابھی کچھ چیزیں کلیئر ہوں گی, کچھ چیزیں واضح ہوں گی. ایران نے اب ایک اٹیک کر کے ایک بدلہ ضرور لینا ہے اپنے سپریم لیڈر کا. اس بدلے سے پہلے ایران خاموش نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ کس حد تک ساتھ دیتے ہیں, وہ اپنے ہوائی اڈوں کو کتنا یوز کرنے دیتے ہیں امریکہ کو. اب اس سچویشن کے اندر پاکستان کو آپ دیکھیں, پاکستان کا پیس پیکٹ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ. سعودی عرب کے اندر اب امریکی اڈا ہے, امریکی اڈے کو نشانہ بناتا ہے ایران. تو یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک ہوا ہے سعودی عرب پر. اب سعودی عرب کے لیے مدد کرے گا پاکستان یا نہیں؟ ایک طرح سے ان کی سوورینٹی بریچ ہو رہی ہے. تو یہاں پر یہ سب اگینسٹ ہو سکتے ہیں ایران کے, جبکہ سب کو ویری ویل دے انڈرسٹوڈ کہ ایران اگر ان کے امریکن انسٹالیشنز پہ حملہ کر رہا ہے تو وہ دیٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز کہ ان کی کنٹری پر حملہ ہو رہا ہے. وہ ان کی انسٹالیشن جو امریکہ نے وہاں پر رکھی ہوئی ہیں ان تنصیبات پہ حملہ کر رہا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, کچھ لائف سٹائل اپڈیٹس کی بات کر لیتے ہیں اور ہیلتھ سیگمنٹ پہ چلتے ہیں, جہاں آپ کو بتائیں کہ موسم کے بدلتے ہوئے اثرات آج کل تقریباً ہر گھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جیسے بلال بھی سردی اور خشک ہے نا, اس کی وجہ سے ان کو بخار اور بہت سارے اور دیگر مسئلے بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی میں ایک ہے کہ گلے میں خراش اور کھانسی, نزلہ, زکام یہ عام مسائل بن جاتا ہے. بالکل. اچھا یہ ہر شخص جو باہر نکلتا ہے نا اکثر اس موسمی تبدیلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے, اور یہ صرف موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. یہ اس کی علامتیں بتانا آپ کو ضروری ہے کہ وائرس, الرجی اور کمزور مدافعتی نظام جو ہے یعنی کہ امیون سسٹم, اس کو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہیں تمام چیزیں یہ فلو کی. اور خشک کھانسی ایک عام مگر پیچیدہ علامت ہے. مطلب اتنی خشک ہوتی ہے وہ, کبھی کبھار آپ کا پورا گلا چھل جاتا ہے, آپ کی آواز کے ووکل کورڈ جو ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ بھاری ہو جاتی ہے آواز. یہ کبھی خفیف خجلی کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور کبھی رات کو شدت اختیار کر جاتی ہے. اچھا یہ ایسی کھانسی رات میں بہت زیادہ شدید ہو جاتی ہے, اور رات میں کتنا عجیب سا لگ رہا تھا, آپ لیٹے ہوئے اور کھانسے جانے پورا گھر اٹھ جاتا ہے آپ کا. اور اکثر گلے کی خراش سے جڑی ہوتی ہے یہ, جو ہے وہ گیلی کھانسی سینے کے بھرا پن یا انفیکشن کی نشاندہی کرتی ہے, جبکہ نزلہ یا زکام ناک کے بہنے, بند ہونے یا چھینکوں کے ساتھ ہوتا ہے اور الرجی یا وائرس کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے. گرم پانی سے غرارے اور بھانپ لینا گلے کو سکون دینے اور خراش کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. کھانسی یا نزلہ زیادہ شدت اگر اختیار کر جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنے فزیشین کے پاس جائیں. اینٹی ہسٹامائن جو ہے وہ یا نزلہ
یہ بڑی زبردست جو آپ بات لکھی ہے نا کہ یہ اینٹی ہسٹامائن، اس کو جو ہے وہ نزلے کے قطرے استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کو ذرا سن لیجئے گا. اینٹی بائیوٹک صرف بیکٹیریل انفیکشن کی صورت میں مفید ہیں، جبکہ ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. کہ سم ٹائمز ہم یہ کرتے ہیں کہ نزلہ کوئی سا بھی ہو، کھانسی کوئی سی بھی ہو، ہم نے وہ فلاں دوائی جو دادی چاچی مامی چائی کھاتی ہیں گھر میں رکھی ہے، وہی ہم نے وائرل بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے طبیعت اور بگڑ جاتی ہے آپ کی. تو بالکل اپنا آپ ہائیجین ہیلتھ کا خیال رکھیں، ہاتھ پاؤں اچھی طریقے سے دھوئیں اور اپنی نیند کو ترجیح دیں. یہ سب احتیاط کرنے سے آپ کو یہ خشک کھانسی جو کہ الرجک کہتے ہیں نا، جسے ایسی الرجی والی کھانسی ہو رہی ہے، تو اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. اور جو ہے یہ پھر ظاہر موسمی اثرات اور جتنی بھی اور چیزیں ان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. چلیں چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب اور بات کریں گے ہم ٹورزم کی. اور ٹورزم میں آج ہمیں کون سی جگہ ایکسپلور کروانے جا رہے ہیں؟ آج بہت ہو گیا انتظار، آج آپ کو لے کے چلتے ہیں چترال. چترال پاکستان کے شمالی ون آف مائی بکٹ لسٹ. شمال کے حصے کے اندر واقع خوبصورت پرسکون حسین وادیوں کا امتزاج، اور ایک ڈاکومنٹری بنائیے. لیٹس واچ دس. چترال پاکستان کے شمالی ترین حصے میں واقع ایک خوبصورت اور پرسکون شہر ہے جو ہندوکش کے پہاڑوں کے دامن میں آباد ہے. اپنی منفرد ثقافت، تاریخی ورثے اور جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے یہ ضلع نہ صرف سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے. چترال کی سرحد افغانستان کے واخان پٹی سے ملتی ہے جو اسے وسطی ایشیا کے ممالک سے جدا کرتی ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ضلع ہے. چترال سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع کالاش وادی دنیا کی قدیم ثقافتوں میں سے ایک ہے اور یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے. اس وادی میں تقریباً 5000 افراد آباد ہیں جو صدیوں پرانی روایات اور رسم و رواج کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کالاشی خواتین اپنی مخصوص چھوٹی ٹوپی اور رنگین کڑھائی والے لباس کے لیے مشہور ہیں جس میں سیاہ رنگ بھی نمایاں ہوتا ہے. یہاں مرد اور خواتین تہوار کے موقع پر ایک ساتھ رقص کرتے ہیں اور مقامی تقریبات میں اپنی ثقافت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں. چترال اور کالاش وادی کا جغرافیائی محل وقوع نہایت منفرد ہے. یہ ضلع ہندوکش کے بلند و بالا سلسلے میں واقع اور موسم کے لحاظ سے 5 مہینے تک ملک کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع رہتا ہے. اسی وجہ سے یہاں کی مقامی ثقافت اور رسم و رواج میں بیرونی اثرات محدود رہے ہیں، جس سے یہ علاقہ اپنی قدیم پہچان برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا. چترال کی تاریخی اہمیت بھی کم نہیں. ضلع میں تقریباً 17 زبانیں بولی جاتی ہیں اور یہ قدیم لوک کہانیوں، مقامی رسم و رواج اور تاریخی یادگاروں کا گہوارہ ہے. چترال اور کالاش وادی میں زراعت اور مویشی پروری اہم معاشی سرگرمیاں ہیں. بکریوں کی پرورش اور مقامی دستکاریوں کے ذریعے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں. کالاش خواتین کے تیار کردہ رنگین کڑھائی کے لباس نہ صرف مقامی استعمال میں آتے ہیں بلکہ سیاحتی مارکیٹ میں بھی بہت مقبول ہیں. ہر سال ہزاروں سیاح اس وادی کی منفرد ثقافت، قدرتی حسن اور تاریخی ورثے سے روشناس ہونے کے لیے آتے ہیں. یہ علاقہ اپنی منفرد جغرافیائی پوزیشن، قدیم ثقافت، تاریخی اہمیت اور قدرتی حسن کی وجہ سے پاکستان میں سیاحت کے لیے ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. یہاں آنے والا ہر شخص نہ صرف پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھتا ہے بلکہ قدیم طرز زندگی، روایات اور انسانی محنت کی مہارتوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے. چترال اور کالاش وادی کی یہ پہچان آج بھی مقامی لوگوں کی ثقافت اور مہمان نوازی کے ذریعے زندہ ہے.